कायद आज़म अमली जना के बाद अगर वो पाकिस्तान में हकीकी लीडर था तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। मैं खैरपुर का प्रेसिडेंट हूँ, वो भी सिंध का है, और सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त कहा था जब इंडिया ने धमाका किया तो उसने कहा हम गैस खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। खैरपुर की इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो दुनिया की एक बेहतरीन मॉडल इंडस्ट्रियल स्टेट बनी जा रही है। और शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उन्होंने जनाब कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल पीटीआई टीवी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर उम्मीदवार प्राय MLA आज़ाद कश्मीर गुलाम अब्बास मीर साहब आज खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लेके आए हैं प्रेसिडेंट खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साजिद अजीज़ मीर साहब के ऑफिस में। यहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। गुलाम अब्बास मीर साहब को सिंधी अजरक जो खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक अलामत है वो पहनाई गई है, इसके साथ साथ सिंधी टोपी भी पहनाई गई है। मीर साहब भी कश्मीरी हैं और गुलाम अब्बास मीर साहब भी कश्मीर की नशिस्त पर MLA के उम्मीदवार भी हैं और कश्मीरी हैं। मीर साहब, आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। आज आप तशरीफ़ लेके आए हैं मीर ब्रदर्स के ऑफ़िस पे, खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफ़िस पे मीर साहब ने इस्तकबाल किया है। आप दोनों मीर साहबान हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। मेरे भाई हैं मीर साहब, हमारा दूर का रिश्ता भी है, दूर दूर थे। आज मैं इनके दफ्तर में आया, मुझे बड़ी खुशी हुई है मीर साहब को मिलकर, चूँकि हमारा एक ही तल्लक है, हमारा एक ही मसला है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कश्मीर से हमारा तल्लक है और मेरा तल्लक चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं बुनियादी तौर पे 1967 में मीर साहब को पता होगा, मैं पीपल्स पार्टी का चिल्ड्रन यूनियन का सदर था मिस्री शाह में। डॉक्टर मुबशर हसन उस वक़्त लाहौर के सदर थे और हनीफ रामे, इन दोनों का इलेक्शन मैंने यहाँ से लाहौर से हमने लड़ा था। तो उस वक्त आप सिलसिला चलता आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि हज़रत कायद आज़म अमली जना के बाद अगर वो पाकिस्तान में हकीकी लीडर था तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और उसके बाद उनकी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जिन्होंने पाकिस्तान को आज जो हम दुनिया में इस वक्त हमारा मुकाम है, जो इज़्ज़त है, ये खुदावंद करीम ने, आपने देखा है कि कितना प्रेशर है ईरान पे कि वो एटम बम नहीं बना सकता या कोई ऐसा वार नहीं बना सकते, मगर वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त कहा था जब इंडिया ने धमाका किया तो उसने कहा हम गैस खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। उन्होंने माशाल्लाह एटम बम बनाया और खुदा के फजल व करम से आज पाकिस्तान को सेफ कर दिया। और शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, उन्होंने जनाब कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आए। आज पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह का शुक्र है पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है और दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता। तो मैं आज मीर साहब के पास आया हूँ, चूँकि मेरे भाई हैं, तो इलेक्शन कैंपेन भी है, यह मुहर्रम का अय्याम है, बड़े सादगी से मनाने वाले। तो मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने भाई के पास कि आप हमारी रहनुमाई करें, हमारी मदद करें। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से आपके दस्ते बाजू हैं और इंशाअल्लाह ताला आप माशाअल्लाह साहब वसाइल हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम आपके दस्ते बाजू हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। साजिद अजीज़ मीर साहब, आप प्रेसिडेंट है खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उसके बाद लाहौर की कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन का, पाकिस्तान में आप एक सनतो तजारत का एक बेहतरीन मुकाम है आपका। कश्मीर की जब बात आ जाए, कश्मीरियों की जब बात आ जाए तो आपके चेहरे की सुर्खी वो निखर के सामने आती है, मुस्कुराहट भी आती है, आंखों में चमक भी आती है। बताएं कश्मीर से कैसी मोहब्बत है और कितनी बड़ी तादाद में आप वोट डलवाने जा रहे हैं गुलाम अब्बास मीर साहब को? जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले गुलाम अब्बास मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज जब मैं इज़्ज़त बख्शी तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, ठीक जी। ये ना सिर्फ मुझे जानते हैं, मेरे मरहूम वालिद साहब को भी जानते थे, हमारी सारी फैमिली को ये जानते हैं। तो एक तरफ तो मैं खैरपुर का प्रेसिडेंट हूँ, वो भी सिंध का है, और सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इस वक्त मौजूदा क़यादत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की,
بے انتہا محنت کر رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب بے انتہا محنت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی 2-3 بڑی جو ان کی میجر میٹنگز تھیں, جو اجلاس تھے, اس میں اسپیشلی خیرپور کا ذکر کیا کہ خیرپور کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ دنیا کی ایک بہترین ماڈل انڈسٹریل اسٹیٹ بنی جا رہی ہے. میں جناب بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بڑا اسپیشل توجہ کر رہے ہیں سندھ کی طرف, اسپیشلی خیرپور ڈسٹرکٹ کی طرف. اور جہاں تک بات رہی کشمیر کی, تو کشمیر تو ہماری جو نا جناب دل و جان میں بستا ہے. ہمارے آباء و اجداد سارے کشمیر سے تھے, تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ کے ماں باپ, اپنے دادا دادی, نانا نانی جس مٹی سے ہوں, اس سے ایک الگ سے محبت ہوتی ہے. وہ خوشبو ہمارے خون میں آج بھی رچی بسی ہے, وہ نہیں جا سکتی. تو ہم لوگ الحمدللہ میری پوری فیملی کے ایک بہت بڑی مقدار میں ووٹ ہیں ہمارے کشمیر کے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے میرے بھائی کے لیے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے جی ان محبتوں پر؟ میں بہت شکر گزار ہوں جی اپنے بھائی کا. وہ دیکھ کر نا خون جوش مارتا ہے, خون بولتا ہے جی. تو ماشاءاللہ بڑے میرے محسن ہیں, بھائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ان کا ساتھ رہے گا, اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو خدا ان کے نیست و نبود کرے, اور ہم اتنی دیر تک جدوجہد کرتے رہیں گے کہ جب تک بلاول کو وزیر اعظم نہیں بناتے. یہ ہمارا عہد ہے, میرا مشن ہے. بات جب کشمیر کی آ جائے, کشمیریوں کی آ جائے, اور بات کرنے والا ایک کشمیری ہو, تو چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے, آنکھیں بھی بھیگتی ہیں, پلکیں بھی بھیگتی ہیں. غلام عباس میر صاحب کا آپ چہرہ دیکھیں, ساجد عزیز میر صاحب کا چہرہ دیکھیں, یہ کیمرے کی آنکھ, اور لاکھوں کشمیری جو مظفر آباد میرپور میں ہیں وہ دیکھیں. یہ کشمیری ہیں, پاکستان میں بستے ہیں, مگر زندگی کا ہر لمحہ کشمیری بن کر جیتے ہیں, پاکستانی بن کر جیتے ہیں. اور کشمیر کی بات کوئی بھی فورم ہو, ہر جگہ پہ میر صاحب بھی کرتے ہیں, ساجد عزیز میر صاحب بھی کرتے ہیں, غلام عباس میر صاحب بھی کرتے ہیں, اور ہر کشمیری کرتا ہے, چاہے وہ مظفر آباد میں ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہے, چاہے وہ لاہور میں ہے, چاہے وہ میرپور میں ہے. غلام عباس میر صاحب چونکہ آپ MLA کی نشست پہ کینڈیڈیٹ ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں, الیکشن آگے ہونے جا رہا ہے. ابھی کشمیر کے حالات پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں. ایک ہے سری نگر کا لال چوک, ایک ہے مظفر آباد, میرپور, بھیمبر, ہمارا آزاد کشمیر. بٹوین ڈفرنس دونوں کا تقابلی جائزہ لیں تو کیسے حالات ہیں, اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک چلا رہی ہے اس کو آپ درست سمجھتے ہیں یا ان کا موقف غلط ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بتایا لال چوک شاید آپ نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے, میں نے سارا سری نگر دیکھا ہوا. چونکہ ابھی میرا بڑا بھائی وہاں موجود ہے, سگا بھائی, اور میری ساری فیملی وہاں پہ ہے. یہ شوکت جو ہے میر صاحب جو ہیں مظفر آباد سے, یہ ان کا جو ہے نا, میں ان کے اختلاف نہیں کرتا, مگر یہ ہے کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں. یہ 12 سیٹوں کی بنیاد جو ہے نا, یہ پاکستان میں ہماری شناخت ہے, اسی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے زندہ ہے. باقی وہ جو کشمیری جو ہیں اس پار, ان سے ہمارا ایک دوسرا رشتہ بھی ہے. دوسرا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھنے والے ہیں, ہمارے وہ بھائی ہیں, مگر وہ وہاں پہ جس سے کمپلسری کی حالت میں گزار رہے ہیں نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان پہ ظلم کا, تشدد کا بحل, اتنی جاپان میں جو ہلاکتیں ہوئی تھی ایٹم سے, اس سے زیادہ کشمیر میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں. لاکھوں بندے ہمارے بہن بھائی بزرگ شہید ہوئے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں کی قسمتیں لوٹی گئی ہیں. وہاں پہ ظلم تشدد, میں خود 1-2 بار گیا ہوں کشمیر میں, تو ہم جاتے تھے. جب میں کشمیر گیا ہوں تو یقین کرے کہ میرے آنے کے بعد سارے میرے گھر والوں کو وقتہ پڑا ہوا تھا کہ ہر ایک کے گھر میں وہ چھاپا انہوں نے مارا. یہ کیا لینے آیا تھا, کیا دے کے گیا آپ کو, کیا آپ نے کسی سے پوچھتا. سکورٹی والے بار میں دیکھتا تھا وہ کھڑے ہوتے تھے, تو جب میں باہر نکلتا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا کہ ہمارا قصور کوئی نہیں, ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے رپورٹنگ کر دی ہے ہم نے. تو یہ صورتحال ہے, وہ بڑی اجیرن کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر انشاءاللہ وہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہم اس امید کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نے مسئلہ کشمیر کا حل کرنا ہے, مگر وہ ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہو گئے. اور ہم یہ جدوجہد کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دیر تک جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. یہ 74 سال سے مسئلہ کشمیر التوا کا شکار ہے. حالانکہ خود پاکستان نہیں گیا, اقوام متحدہ میں انڈیا گیا تھا
کہ اس مسئلہ کا کوئی حل کیا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کوئی اس قسم کی نہیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہر بندے نے اپنا کیا ہے مگر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ توقع رکھیں اقوام متحدہ سے آپ کو توقع نہیں ہے، مجھے تو توقع نہیں ہے. دوسری بات جو ہے یہ عالم اسلام ہے، عالم اسلام کو بھی کوئی غرض نہیں ہے. ان کے پاکستان سے زیادہ انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے تعلق ہے، پاکستان سے زیادہ دبئی کے انڈیا کے ساتھ تعلق ہے. یہ کیا کس قسم کے مسلمان ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہم اس وقت تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، ہمارے بچے جاری رکھیں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. کشمیر کی وہ سبز پوش پہاڑیاں ہوں، وہ برف پوش آبشاریں جھیلیں ہوں اور ان کے کنارے آباد وہ کشمیری ہوں جن کے سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے اور اس دل میں پاکستان دھڑکتا ہے، کیونکہ اس پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہمیشہ رکھا ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. اور وہ بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی وہ صدائیں، وہ آوازیں، وہ پکار آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے جب وہ کہتے تھے ہم کشمیری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے ہمارے تو موسم، ہماری تو فضائیں وہ بھی پاکستان سے آتی ہیں، کشمیر کی فضائیں پاکستان میں جاتی ہیں، ہمارے تو موسم بھی وہی ہیں جو پاکستان کے ہیں، ہماری محبت اور جذبات بھی وہی ہیں جو کشمیر کے ہیں. آج کشمیر کا جو مظفر آباد میں، میرپور میں اور آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو فضا بنائی ہے وہ قطعی طور پر کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے، کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر متاثر ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں آپ عمر عبداللہ کی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو حکومتیں دیکھ لیں وہاں پہ دبایا ہی گیا ہے مسلمانوں کو بری طرح. جس طرح غلام عباس میر صاحب نے کہا ایک بھائی ادھر ہے سری نگر میں، ایک بھائی مظفر آباد میرپور میں ہے، کیا اذیت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے. اور ہم نیلم ویلی کے پار کھڑے ان کشمیریوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے جنازے اٹھا کے دریا کے اس پار آتے ہیں کہ اس پار کھڑے ان جنازوں کو سلامی پیش کر سکیں آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے ان مرنے والے کشمیریوں کے لیے. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن آزاد کشمیر تو پاکستان کا حصہ ہے ہی، مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا اور یہ فضائیں آزادی کا نغمہ گائیں گی. کیونکہ اس لیڈر نے کہا تھا جس کی تصویر اس اشتہار کے سب سے اوپر ہے، جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، جو ایٹمی پاکستان کا بانی ہے، نیوکلر پروگرام جس نے پاکستان کو دیا. اس نے دو ہی باتیں کی تھیں. اس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. وہ اللہ کے حکم سے بن گیا. اس نے کہا تھا 1000 سال تک ہمیں مسئلہ کشمیر کے لیے لڑنا پڑا تو لڑیں گے. پاکستان لڑ رہا ہے، آگے بھی لڑنا پڑا تو لڑے گا. اور ایک دن مقبوضہ کشمیر کی وہ آزادی جس کا خواب سید علی گیلانی نے دیکھا، میر وائز عمر فاروق نے دیکھا، یاسین ملک نے دیکھا. یاسین ملک آج بھی اسیری کی زندگی گزار رہا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر انشاءاللہ ایک دن ضرور پاکستان کا حصہ بنے گا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کشمیر پاکستانیوں کا ہے، پاکستان کشمیریوں کا ہے اور ہمیشہ یہ یکجان اور ایک دل ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.